खुशामदीद, मेरा नाम है वकास बिब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, बड़ी मज़ेदार सी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ख्वाजा आसिफ का तो आपको मालूम है कि वो मुज़ाकरात कर आए हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात में हुआ क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, वो आपको बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा अफगानियों को और उसके बाद वो फिर ठंडे हो गए। इसके अलावा मशल यूसुफजई की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें कि वो सलमान अकरम राजा से शिकवे और गिले कर रही हैं कि उनका नाम कैसे आया है इमरान खान की ट्वीट पर। उस पर भी आपको डिटेल्स देंगे। और फिर नाजरीन, एनसीसीआईए के कुछ एहलकार गिरफ्तार हो गए हैं। इस्लामाबाद से भी एक साहब गिरफ्तार हुए हैं और उनकी अदालत में भी मामला चला गया है। अदालत ने कहा है 3 दिन में इनको हाजिर करें। वो बड़ी इंटरेस्टिंग मामला है कि एनसीसीआईए के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन भी दबा लें। अब मामला है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ को पहले डिस्कस करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो नाज़रीन, कतर में मुज़ाकरात शुरू हुए। ख्वाजा आसिफ हमारे इंटेलिजेंस चीफ और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ, कतर और तुर्किया की बड़ी मेजर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा बाकी ममालिक के भी लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनका जिक्र नहीं होता, पर वो मौजूद थे वहाँ पर। और जो शुरुआत थी वो बहुत मज़ेदार थी, वो बड़ी कमाल थी। अफगान जो वफ्द था उसमें से किसी ने कहा कि आप फौरन जंगबंदी करें वरना फिर हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा अच्छा चलो फिर ठीक है, आप पहले दूसरा रास्ता इख्तियार करें, अब मुज़ाकरात आपके दूसरा रास्ता इख्तियार करने के बाद होंगे। तो और ख्वाजा आसिफ उठ पड़े, ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए वहां पर। तो वो जो अफगानी वफ्द था उनके तो रंग उड़ गए कि ये क्या हुआ है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या बात कर रहा है। और फिर जो कतरी वहां पे सालिस मौजूद थे उन्होंने कहा फाइन बैठो, गुस्सा ना करो, बैठ जाएं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेकिन उसके बाद ये था कि अफगानिस्तान का जो वफ्द था उसको ठंड ही ठंड थी। उसको समझ आ गई कि ये यहाँ पर कोई जी जी करने नहीं आए और यहाँ ये किसी मजबूरी में नहीं आए, ये बड़े पक्के पैरी आए हैं। सो मैंने तो ये आपको पहले कहा था, मैंने तो इस पे बड़ा सवाल उठाया था कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, ये लोग ख्वाजा आसिफ के नाम पे माने कैसे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ जाके मुज़ाकरात करें। ख्वाजा आसिफ ने तो कभी घर में मुज़ाकरात नहीं किए। यानी जब नून लीग को किसी से मुज़ाकरात करने होते हैं तो वो ख्वाजा आसिफ को नहीं भेजते, वो कहते हैं वो काम ही खराब करेगा, यू नो, बिकॉज ही इज अ लूज कैनन, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स। वो खुला बोलते हैं, यू नो, खुला खुला खाना, खुला नहाना, खुला, वो नहर में नहाते हैं, आपको पता है, आपने वीडियोस देखी हैं, जो ना खुला नहाना, खुला खाना, खुला पीना, खुला रहना। तो वो सारा कुछ इस तरह का उनका है जो तरीकेकार है। वहां पर वो लोग दे वर सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ है, ये ख्वाजा आसिफ मतलब डिफेंस मिनिस्टर, इनका ये तो बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद बहरहाल बातें जी हुई हैं। उसमें जो हमारे इंटेलिजेंस चीफ है उन्होंने ये जो मुल्ला यकूब थे इनके डिफेंस मिनिस्टर, उसको कहा है कि तुम्हारे बाप को हमने कराची में रखा, उसकी वफात के बाद भी हम 4 साल तुम्हारी जंग लड़ते रहे हैं, तुम्हारे बाप को रखा, पाला पोसा, सारा कुछ किया हमने, उसकी टेक केयर की। तुम अब तब छोटे से थे, पता नहीं 12 साल के थे, कितने साल के थे तुम, और अब तुम लोग बड़े हो गए हो और अब तुम लोग हमें आंखें दिखा रहे हो। तुम लोगों को बनाने वाले हम हैं, तुम्हारी हुकूमत बनाने वाले हम हैं, तुम्हें बनाने वाले हम हैं, और तुम आज हमारे साथ जय जय कर रहे हो, हमारे साथ हमें आंखें दिखा रहे हो। तो ये बड़ी वहां पर इस तरह की गुफ्तगू हुई जिसके बाद जो अफगानी थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पोजीशन लें यहाँ पर ना। देयर वाज नो वे आउट। और जो लोग वहां पर बैठे हुए थे सालिस, वो बड़े इस बात में फोकस थे कि यहाँ से आपने फैसला देकर उठना है। और इस बात पर उनका बड़ा सबका जिसको कहते हैं इज्तिहाद था, वो सब इस बात पे माने हुए थे कि पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, अफगानिस्तान से टीटीपी ये सारा कुछ कर रहा है, और अफगानिस्तान के जो हुकूमत है, जो तालिबान है, उनको पता है इस बात का और वो रिस्पॉन्सिबल है उसके। इसी वजह से जो एलामिया जारी हुआ वो बड़ा ब्लेटेंट है, यानी कि उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है उसको रोका जाएगा। इट्स वेरी क्लियरली रिटन। सो अ फैंटास्टिक एग्रीमेंट, फैंटास्टिक अप्रोच। पाकिस्तान ने जाकर वो धनाधन मारा है इनको अफगानिस्तान में कि उनकी चीखें निकल गई और उन्होंने फिर अपनी ये सालसी और ये वाला मामलात के लिए वो भागे गए हैं कि भैया कुछ करो, और वो फिर माने भी हैं और इतना ब्लेटेंट माने हैं, मतलब सारा कुछ ही मान गए हैं कि हाँ भाई हुआ है, अब हम रोकेंगे इसको। और जो मैकेनिज्म तय करना है, जो मॉनिटरिंग करनी है, वो भी मान गए हैं कि
پاکستانیوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہمیں یہاں پہ گولی کرا کے چلے جاؤ, نہیں ہم کرتے ہیں جی, ہم کرتے ہیں کیونکہ یہی کر رہے ہو تم اتنے سالوں سے, ہم نہیں مانتے اس چیز کو. اس پر پھر یہ بات ہوئی کہ جو ثالث ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے, اس کی وجہ سے نیکسٹ میٹنگ از ان ترکیہ. سو انڈرسٹینڈ دس, اٹ کوڈ ہیو بین ان قطر ایز ویل, لیکن ترکیہ نے رسپانسبلٹی لی, انہوں نے کہا نہیں اب اگلی ہم کریں گے, ہم ان کو اس میں جو ہے نا مجبور کریں گے کہ وہ اس پہ پھر اپنا عمل کریں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ باتیں نہیں, ایکشن. پاکستان نے ڈیمانڈ کیا ہے ایکشن, اور جو ثالث ہیں وہ انشور کریں گے اس ایکشن کو. سو دس از اے گریٹ نیوز, دس از اے فینٹاسٹک اپروچ. آل دا کریڈٹ ٹو پاکستان آرمی, آل دا کریڈٹ ٹو دس گورنمنٹ. یہ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں, وہ جی خان بھی تو یہی کہتا تھا. اور بھائی نہیں, آپ کا خان یہ کہتا تھا, آپ کا خان جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہے, آپ کے خان کو لڑنا نہیں آتا. 19 میں مودی نے حملہ کیا تو وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے پھر میں کیا کروں, حملہ کر دوں. شہباز شریف نے عمران خان کی اسپیچ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو ان کو سخت جواب دینا پڑے گا, ان کو سخت جواب دیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ سخت لونڈا ہے. شہباز شریف نے اس نے ثابت کیا کہ وہ سخت لونڈا ہے. اس نے 2025 میں میں اپنے آرمی چیف کو کہا کہ پھڑکا دو ان کو. مطلب جب آرمی چیف نے شہباز شریف کو کال کی تو شہباز شریف نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس جنگ کے پرولونگ ہونے کے کتنے چانسز ہیں, تو انہوں نے کہا 50-50. تو انہوں نے کہا آپ بسم اللہ کریں, اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اور وہ اتنا ہی کہنا تھا. ادھر سے آرمی چیف نے پھر فجر کے ٹائم کام چک دیا. اللہ خیر صلی اللہ. So this is how you fight a war. Imran Khan can't fight a war. He's a coward. He has proven himself to be a coward. اب وہاں پر یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ جی اب آپ نے کہا کہ جی وہ عمران خان کہتا تھا کہ نیگوسیشنز کرے تو نیگوسیشنز ہی کر رہے ہیں, اب پھر وہی بات مان لی آپ نے. تو میرے بھائی یہ وہ والی بات نہیں ہے, یہ مختلف بات ہے. پاکستان نے نیگوسیشنز نہیں کی, پاکستان نے جا کر ان کے میزائل مارے ہیں, ان کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان نے, ان کے کیمپ تباہ برباد کر دیے, ان کے بارڈر پوسٹ پہ قبضہ کر لیا, افغانی زمین انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی ہوئی ہے. اب وہ افغانستان کی پوسٹ پہ پاکستان کی ایف سی بیٹھی ہوئی ہے. یہ مذاکرات نہیں تھے, یہ جنگ بندی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ جنگ بندی کی کوشش تھی افغانیوں کی طرف سے, افغانستان کی طرف سے. انہوں نے آگے کہا کہ اللہ دا واسطہ ہے سانو معاف کرو, چھڑ دو سانو, اے بند کرو, اے اچھا نہیں گا, اسی کر دیں کچھ. دس از ناٹ مذاکرات. یہ تو آپ اگلے کی بات سننے کو اگر آپ مذاکرات کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کو ایک نام دیا جا سکتا ہے, بٹ دس واز سیز فائر, دس واز اے سیز فائر میٹنگ. تو یہ اب پاکستان اپنی ڈیمانڈس, ان کی ڈیمانڈ ہے تو بتائیں, اگر ان کی ڈیمانڈ مانی گئی. آپ کا خان تو ان کی ڈیمانڈیں ماننے کو تیار ہے. انہوں نے کہا اپنا بندہ واپس لو, 35-40 ہزار. آپ کا خان اتنا انٹیلیجنٹ ہے, جینیس آدمی ہے, اس نے 35-40 ہزار بندہ یہاں پہ واپس لا کے بسا دیا ہے. ٹیررسٹ انہوں نے یہاں پر آ کر دہشت گردی شروع کر دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ جی, سبحان اللہ آپ کے خان کی اپروچ پہ. تو بہرحال جی یہ ہمارے جو مذاکرات رہے ہیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر یہ معاملات رہے ہیں. اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ سب سے پہلے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے مشعل یوسفزئی کا یہ آڈیو پیغام سنیں جو کہ لیک ہوا ہے. شی از ٹاکنگ اباؤٹ سلمان اکرم راجہ. ایک ٹویٹ ہوا ہے جس میں کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے جس میں کہ سلمان اکرم راجہ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے, ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں مشعل یوسفزئی نے یہ ایک آڈیو پیغام بھیجا جو کہ لیک ہوا ہے. یہ پہلے آپ سب سے پہلے سنیں, پھر میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں. آپ کو بتایا کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. مجھے مسئلہ اس چیز سے ہے کہ جب خان صاحب باقیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو خان صاحب کی ٹویٹ میں نہیں آتا, وہ تو ٹویٹ اتنی کنٹرول کر لی جاتی ہے, اور جب اسپیسیفک کرتے ہیں تو پھر جی وہ ٹویٹ میں فوراً آ جاتا ہے. باقی اگر خان صاحب نے کیا تھا تو یہ تو کل آنا جانا چاہیے تھا نا خان صاحب کی ٹویٹ سمیت. تو آج اس کا الگ سے ٹویٹ آنا, اس کی اس منطق کی مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اندر آئی تو خان صاحب نے دوبارہ سے میڈیا ٹاک کی اور اس کی بھی حیدر نے نوٹس لیے, اور وہ نوٹس میں نے بھی لیے سر. تو مجھے اس پہ بھی وہ نہیں ہے. خان صاحب نے کیٹیگورکلی سب کا, اور خان صاحب سب سے زیادہ کے پیز کے ایم پی ایس سے بہت خوش تھے, بہت ہی زیادہ خوش تھے. تو میرے خیال سے وہ بھی ٹویٹ میں آ جانا چاہیے تھا اتنا ہی تفصیلی جتنا خان صاحب نے تفصیلی ذکر کیا, اور خوش تھے. باقی کے پی کی جو لیڈرشپ, جو جنید اکبر صاحب کا, جو اسپیکر صاحب کا رول تھا, جو اے جی آفس کا رول تھا, مطلب ہر ایک نے یہاں قربانی دی ہے. اور آپ اے جی آفس سے پوچھ لیں سر, اس پٹیشنز کو فکس کرنے میں اور اس پٹیشنز کو تھرو کرنے میں اور ود ان 1 day یہ سارا فیسیلیٹیٹ کرنے میں کس کا کردار ہے آن دا بیک, تو بہت سی چیزیں آپ کو بھی واضح ہو جائیں گی. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی, مجھے صرف اعتراض اس پہ ہے کیونکہ میں کے پی سے ہوں. خان صاحب نے بہت تعریف کی ہے کے پی کی تمام لوگوں کی, لیڈرشپ کی, ایم پی ایس کی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے
اگر ایک ذکر آ رہا ہے تو سب کا ذکر آنا چاہیے، بے شک آپ کا الگ نام کے ساتھ ہے لیکن سب کا ذکر آنا چاہیے. یہ جو ہے نا زیادتی ہے، اور اس لیے میں نے یہاں پہ یہ وائس کیا. باقی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک لمبی لمبی ٹویٹس آئے. یہاں ایسے بھی ہوا ہے کہ خان صاحب نے میڈیا کے سامنے میرا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے، میری سینٹ کے ٹکٹ کا ذکر کیا تھا، وہ بھی خان صاحب کی ٹویٹ میں نہیں آیا. خان صاحب نے اس دن ریکنسیلیشن کے حوالے سے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح باجوہ سے 2 مرتبہ ملے تھے، کیوں ملے تھے، کیا ریکنسیلیشن چاہتے تھے، اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی خان صاحب کی ٹویٹ میں ذکر نہیں آیا. تو ایسا بہت کچھ ہے سر، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہاں باقی سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی ٹویٹ کہاں سے یوٹیلائز ہوتی ہے اور کہاں سے مینیج کی جاتی ہے. بس اللہ خان صاحب کو خیر و عافیت سے جلد از جلد نکالے تاکہ یہ تمام مسائل حل ہو. بہت شکریہ. تو ناظرین، اس میں جو مین 3 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کون، ہو از سلمان اکرم راجہ. انہوں نے کہا اے جی آفس کے پی کا اس کا کردار تھا، اس نے اپنا کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے سہیل افریدی سی ایم بن سکے، لیکن ان کا تو ذکر نہیں آیا خان صاحب کی ٹویٹ میں. پھر انہوں نے کہا کہ میرا خان صاحب ذکر کرتے رہے ہیں، میری تعریف کرتے رہے ہیں، میرا نام لیتے رہے ہیں، میری سینٹ کی ٹکٹ کا انہوں نے ذکر کیا، وہ تو کبھی نہیں آیا خان صاحب کی ٹویٹ میں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں پتہ ہے یہ ٹویٹس کہاں سے ہوتی ہیں اور ان پہ کیا وہ کانٹینٹ آنا ہے، یہ کہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، یہ سارا ہمیں پتہ ہے. تو یہ وہاں پر پارٹی میں مشعل یوسف زئی نے ایک نیا جس کو کہتے ہیں نا کٹا کھول دیا ہے. ان کو بڑا غصہ چڑھا ہے. لک ہاؤ پاورفل شی از دیٹ شی از کوسچننگ دا سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی، اور وہ اس کو لتاڑ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی ٹویٹ کرا لی ہے، ہماری ٹویٹ کیوں نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی علیمہ خان گروپ ہے نا جی، سلمان اکرم راجہ، تو وہ بیسیکلی علیمہ خان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ علیمہ خان یہ سارا سوشل میڈیا مینیج کرتی ہیں نا. تو انہوں نے کہا یہ اپنی ٹویٹ تو کرا لی ہے اپنے بندے کی، ہماری کیوں نہیں تعریف ہوتی. اور انہوں نے کہا خان صاحب نے تو کے پی کے جو ممبرز ہیں، جو ممبرز قومی اسمبلی ہیں، سوری جو صوبائی اسمبلی ہیں، ان کا تو بڑا ذکر کیا تھا، ان کا کیوں نہیں شکریہ ادا ہوا، ان کا کیوں نہیں نام آیا ٹویٹ میں. تو یہ مشعل یوسف زئی نے بڑا اس چیز کو مائنڈ کیا ہے، اور انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ کسی واٹس ایپ گروپ میں یہ وائس نوٹ بھیجا ہے، جو کہ وائس نوٹ پھر کسی نے وہاں سے لیک کر دیا ہے. سو دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ چل رہا ہے جی پارٹی میں سلمان اکرم راجہ کی، یہاں پہ کسی کی تعریف ہو جائے تو اس کی ٹانگیں پھر اس طرح کھینچی جاتی ہیں. اچھا ناظرین، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں این سی سی آئی اے کے محمد عثمان صاحب، ان کو اغوا کر لیا گیا اسلام آباد سے، ان کی بلڈنگ کی بیسمنٹ سے، اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہیں. این سی سی آئی آف کورس نیشنل سائبر کرائم فورس ہے، جو کہ ایف آئی اے کا ایک ملحقہ ادارہ ہے، اس کا فیڈرل ادارے کا ڈپٹی ڈائریکٹر اغوا کر لیا جائے دن دہاڑے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بات ہے. انفیکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عثمان صاحب اکیلے نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے ایف آئی آر نہیں کرائی، وہ لوگ سامنے نہیں آئے. اب ان کی جو بیوی ہیں عثمان صاحب کی، انہوں نے ایک ایف آئی آر کرا دی، وہ عدالت میں بھی انہوں نے پٹیشن کر دی. اب عدالت میں جب پٹیشن کی ہے تو ان کے جو وکیل ہیں راجہ رضوان عباسی صاحب، انہوں نے ایک عجیب بات کر دی. یعنی کہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا اس حد تک، لیکن جب وہ وکیل صاحب نے ایک بات کر دی کہ بھیا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میری پٹیشنر کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے کہ کہیں انہیں بھی نہ اٹھا لیا گیا ہو. پٹیشنر نے مجھے فون کر کے کہا کہ ان پر پٹیشن واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو دباؤ کون ڈال سکتا ہے ایک فیڈرل ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی بیوی پر؟ تو یہ تو بڑا ہی مطلب انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ این سی سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی بیوی اپنے خاوند کے اغوا ہونے کی ایف آئی آر کرتی ہے اور پھر عدالت جاتی ہے اور کوئی اس پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ اپنی پٹیشن واپس لے لو. تو یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ معاملہ ہو گیا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے بات. تو بہرحال جی، اب عدالت نے ان کو کہا ہے کہ 3 دنوں میں ان کو حاضر کیا جائے، ورنہ ہم بھی وہی کریں گے جو یہاں پر باقی بینچ کرتے رہے ہیں. یعنی کہ وہ میرے خیال سے غالباً وہ اشارہ کر رہے ہیں جسٹس بابر ستار کی طرف، کہ انہوں نے تو بلا لیا تھا سیکٹر کمانڈر اور پتہ نہیں کس کس کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ نہ تسی حاضر کیتا تو پھر ایسے بھی وہی کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ویسے تو آج رات تک ہی ہم بندہ حاضر کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں 7 دن کا وقت دے دیں. عدالت نے کہا نہیں بھائی، آپ کو 3 دن کا وقت ملے گا. آپ کے پاس کیمراز ہیں، آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی، آپ کے پاس سی ڈی آر ہے، اس کی سی ڈی آر نکلوائیں، سارا ڈیٹیلز نکال لیں اور وہ بندہ ہمیں دیں 3 دن کے اندر. اب یہ تو ہو گئی بات. اب انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ اگر
کسی نے اس کو اٹھایا ہے, جنہوں نے اٹھایا ہے, جن کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں, وہ کیوں اٹھائیں گے NCCIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر؟ دیٹس دا کوسچن. میرے لیے یہ ایک سوال ہے, اور میں آپ کو یہ آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے. رومرز بڑی چل رہی ہیں, لیکن اس میں کوئی مطلب سبسٹنس نہیں اتنا ہے. کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کال سینٹرز پر ریڈز کی NCCIA نے, وہ کوئی چائنیز کال سینٹرز تھے, پھر NCCIA نے یوٹیوبرز کے خلاف جو ایکشن لیا, پھر کہتے ہیں کہ جی وہ NCCIA کے جو اہلکار ہیں وہ پیسے لے رہے تھے. تو اس وجہ سے I don't believe any of this. I know these rumors are there in the market. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی کا حکم نہیں مانا گیا اور کسی اسپیسیفک کیس کا کوئی معاملہ ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ایسا کیا گیا, اور کیا یہ جو عثمان صاحب ہیں انہوں نے افینڈ کیا کسی کو, یا ان کے باس نے افینڈ کیا. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ باس نے افینڈ کیا, کیونکہ یہ اپنے باس کے PSO بھی ہیں. تو معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی, اس میں ڈیٹیلز بس ذرا خطرناک سی ہیں, بٹ لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے عثمان صاحب, اور پھر یہ جو باقی اہلکار ہیں ان کا کیا بنتا ہے, وہ بھی فرنٹ پہ آتے ہیں کہ نہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. آئی تھنک اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ کیس کیا شکل اختیار کرتا ہے. تو ناظرین, اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں, اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ ایک ڈائریکٹ سطح پر قائم ہو جائے. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.